विष्णु अजने छू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता जो वाक़या हम पढ़ रहे थे उसमें शेर, भेड़िया और लोमड़ी शिकार को जाते हैं, शिकार से लौट कर आते हैं। उनको 3 शिकार मिलते हैं, खरगोश, मोटी नीलगाय और बकरी। शेर पहले भेड़िए के हवाले करता है और कहता है कि इसको तकसीम कर। तो भेड़िया तीनों को बराबर तकसीम की बात करता है। शेर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि असल तो मैंने शिकार किया है, तुम लोगों ने किया क्या, और इस तरह से मेरे सामने बैठकर अपने हक़ का दावा कर रहे हो, तो ये गुस्ताखी बदतमीज़ी है। लिहाजा शेर ने भेड़िए को मार दिया। लोमड़ी ने सबक सीखा। जब लोमड़ी के हवाले किया शेर कि इन शिकारों को तकसीम करो, तो लोमड़ी ने कहा कि असल शिकार तो आपने ही किया है, अब हम क्या तकसीम करेंगे, सब आप ही का है, हमारा क्या है। आप तीनों भी आप ही रख लीजिए, एक नाश्ते के लिए हो जाएगी, एक दोपहर के लिए हो जाएगा, एक रात के खाने के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से लोमड़ी ने सब कुछ शेर के हवाले कर दिया और असल ज़ात जो शिकार करके जिसकी वजह से फ़ायदा हुआ वो शेर को समझा। तो शेर बहुत खुश हो गया और लोमड़ी को तीनों जानवर लोमड़ी के हवाले कर दिए। तो ये वाक़या बयान करते हुए मौलाना रूम ने ये बात बयान की कि आपको जो कुछ मिलता है वो आपकी मेहनत से नहीं मिलता, बल्कि किसी की इनायत और फजल से मिलता है। उसके सामने अपने इंसाफ की बात करना, हमारा हक़ हमको नहीं मिला, हमारी मेहनत का सिला हमको नहीं मिला, कहना बदतमीज़ी होती है। फिर वो अपना गुस्सा निकालता है, आप ही बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए उसी के हवाले कर देना चाहिए। और जो लोग अपनी ज़ात को फ़ना करके उसके हवाले हर चीज़ कर देते हैं, फिर वो उसकी ऐसी लाज रखता है कि तवक्को से ज़्यादा आपको मिल जाता है। ये मौजू पर बात करते करते मौलाना रूम ने ये कहा था कि ये जो लोमड़ी ने सीखा शेर को ऐसा जवाब देना, वो किस से सीखा? भेड़िए से सीखा। भेड़िए का जो हशर उसने देखा, अगला गिरा पिछला होशियार, उसने भेड़िए से सबक हासिल किया और ये जवाब शेर को दिया, जिससे वो नवाजा गया। तो बाज़ वक्त देर से आने वाले फ़ायदे में रहते हैं। पहले जो गलती कर जाता है उससे सबक हासिल करते हैं, इबरत हासिल करते हैं और फ़ायदे में रहते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने अंबिया कराम का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक भेजा, और फिर जो उम्मत मरहूमा थी, अल्लाह ताला की प्यारी उम्मत, वो आखिरी में भेजी, ताकि उन कौमों के नाफरमानियों से, उनको होने वाली सज़ाओं से, उनके इबरतनाक अंजाम से ये लोग सबक हासिल करें और उन्होंने जो गलती की थी ये लोग ना करें। ये था गुज़िश्ता की गुफ्तगू का मौजू। अब आगे गुफ्तगू जारी रखेंगे। पस सिपास उरा के मारा दर जहाँ, कर्द पैदा अस्पसे पेशीनियाँ। उस खुदा का शुक्र है कि जिसने हमको इस दुनिया में अगले लोगों के बाद पैदा किया है, ताकि अब ये बयान कर रहे हैं ताकि गुज़िश्ता के लोग, पास्ट के लोग जिन्होंने गलतियाँ की हैं, उनकी गलतियों से हम सबक हासिल करें। वही गलतियाँ जो उन्होंने की हम ना दोहराएं, ताकि हम भी अजाब से महफूज रह सकें। ता शुनीदे माँ सियासत हाय हक़, बर क़ुरून माज़िया अंदर सबक। यहाँ तक कि हमने अल्लाह ताला की सज़ाओं को सुन लिया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। सारी कहानियाँ हमारे सामने बयान कर दी गई। ये कौम ने ऐसा किया था तो अल्लाह ताला ने उनके साथ ऐसा किया, ये कौम ने ऐसा किया था तो अल्लाह ताला ने उनके साथ ऐसा अज़ाब नाजिल किया। किसने तकब्बुर किया तो किसके साथ क्या हुआ, किन्होंने हक़ को झुटलाया तो उनके साथ क्या हुआ, किन्होंने अंबिया के साथ बदतमीज़ियाँ की तो उनके साथ क्या हुआ। हमारे सामने हर चीज़ आईने की तरह बयान कर दी गई, और ये बयान कर दिया गया कि देखो तुम भी अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारा भी कहीं ये हाल ना हो जाए, इसलिए संभल के रहो। बर क़ुरून माज़िया अंदर सबक, जो गुज़िश्ता ज़माने में अगले लोगों को दी गई थी वो हमारे ऊपर ना हो, इसलिए हमको आखिरी में रखा गया। ताकि माँ अज़हाल आ गुरगान पेश, हम चुरूबा पास खुद दारेम बेश। ताकि जो लोग गुज़र चुके हैं पास्ट के, उनके भेड़ियों के हाल से हम लोमड़ी की तरह अपने आप की हिफाजत कर सकें।
وہ لوگ بھیڑیے کی طرح تھے جنہوں نے بدتمیزیاں کی اور ہم بعد میں آئے. جیسا لومڑی نے کہا تھا اس واقعے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا کا شکر ہے شیر نے پہلے مجھے نہیں بلایا. اگر پہلے لومڑی کو بلایا ہوتا تو شاید لومڑی سے بھی وہی غلطی ہوتی جو بھیڑیے سے ہوئی. تو وہی حال ہمارا ہے. اگر ہم پہلے آئے ہوتے تو شاید ہم وہی غلطی کرتے جو وہ قوموں نے کی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے آخری میں روانہ فرمایا تاکہ ہم ان کی طرح نہ بنیں اور اپنی حفاظت کریں. امت مرحومہ زی روح خواند ماں آ رسول حق و صادق در بیاں. اسی وجہ سے ہم کو امت مرحومہ کہا گیا ہے. اس کی وجہ بتا رہے ہیں. مرحومہ کہا جانے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اوپر رحم ہوا ہے, اس امت کے اوپر کرم ہوا, اللہ تعالیٰ کا مرسی ہوئی اللہ تعالیٰ کی. اور فرمایا ہے رسول برحق نے اس امت کو مرحومہ, امت مرحومہ رسول برحق نے سچی احادیث میں فرمایا ہے. آ رسول حق و صادق در بیاں, ویرائشیس رسول جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے. انہوں نے کہا استخوان و پشم آں گرگاں آیاں بن گرید و پند گیرے دے مہاں. ان بھیڑیوں کی جو ہڈیاں اور بال خوب دیکھو, بھیڑیوں کی ہڈیاں اور بال خوب دیکھو اور نصیحت حاصل کرو. بھیڑیوں سے مراد کیا ہے؟ اگلے لوگ, جو لوگ پچھلے لوگ گزر گئے, بھیڑیوں کا ایسا جن کا حال ہوا, عذاب آیا, آج بھی ان کے باقیات موجود ہیں. فرعون کا جسم تک موجود ہے آج تک. اس طرح سے آپ جا کر تلاش کرو تو پرانے لوگوں کے کچھ کھنڈرات, کچھ ان کے آثار مل جاتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ ہڈیاں ہیں ان کی, ان بھیڑیوں کی ہڈیاں ہیں. جا کر ان ہڈیوں کو دیکھو, ان کا کیا حشر ہوا ہے, اور نصیحت حاصل کرو, تمہارے لیے عبرت رہے گی. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ. اے نبی ان لوگوں سے کہیے کہ جاؤ زمین میں گھوم کے دیکھو کا کیا حال ہوا ہے. یہاں آپ وہی کہہ رہے ہیں. تو ان کو آپ بھیڑیوں کی ہڈیاں اور بال سے تشبیہ دے رہے ہیں. انسان کو جب زمین میں دفنا دیا جاتا ہے تو گوشت وغیرہ سب چلا جاتا ہے, ڈیکمپوز ہو جاتا ہے, ہڈیاں اور بال رہ جاتے ہیں. تو اس لیے ہڈیوں اور بال کا ذکر کر رہے ہیں. آخل السر بے نہد مستی و باد چوں شنید انجام فرعونان و عاد. جو عقل مند انسان ہوتا ہے, جس کے پاس عقل ہوتی ہے, سمجھ ہوتی ہے, اگلا گرا پچھلا ہوشیار والی صلاحیت ہوتی ہے, وہ آدمی فرعونوں اور قوم عاد کے واقعوں کو سننے کے بعد تکبر اور مستی کی ہوا کو اپنے اندر سے نکال دیتا ہے. جب اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ جو فرعون گزرے ہیں, مختلف فرعون, ان کے تکبر کی وجہ سے, ان کی سرکشیوں کی وجہ سے, ان کی مستیوں کی وجہ سے ان کا کیا حال ہوا, قوم عاد کا کیا ہوا. اس سے پہلے ہم درس قرآن میں پڑھ چکے ہیں قوم عاد کا تفصیلی واقعہ. قوم ثمود, یہ ساری قومیں تھیں, ان کے ساتھ کیا کیا ہوا سب ہمارے سامنے قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے. تو جو یہ لوگ یہ قصے سنتے ہیں قوم عاد کے اور ان کے انجام کے, فرعونوں کے اور ان کے انجام کے, تو وہ لوگ عقل مند ہوتے ہیں اگر, تو پھر تکبر اور مستی کو دماغ سے نکال دیتے ہیں. مستی و باد, آپ نے باد کا لفظ استعمال کیا. باد اصل میں کہتے ہیں ہوا کو, لیکن یہاں پر ہوا سے مراد ونڈ آف وینٹی. انسان کے ہر کسی کے دماغ میں اگر تربیت نہ ہو تو یہ چیز رہتی ہے, تو اس کو نکال دینا پڑتا ہے. ورنہ بنحد دیگراں از حال او عبرت گیرند از ازلال او. اور اگر ایسا نہیں ہوا, آپ نے عقل کی موجودگی کے باوجود تکبر اور مستی کو دماغ سے نہیں نکالا, تو پھر ہوگا یہ کہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا اور دوسرے لوگ تم سے عبرت حاصل کریں گے. اگر آپ نے اگلا گرا پچھلا ہوشیار نہیں ہوا تو پھر آپ بھی گریں گے اور آپ کے پیچھے والا ہوشیار ہو جائے گا. اب اس کے بعد آپ ایک واقعہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی قوم سے کہا تھا ان کی کہ مجھ سے مت الجھو, میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں. جو خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے اس سے الجھنا دراصل خدا سے الجھنا ہوتا ہے. اب ذرا سوچو, تم اگر خدا سے الجھو گے تو تمہارا کیا ہوگا؟ بالکل وہی حال ہوگا جو لومڑی کا ہوا تھا شیر سے الجھنے پر. اب یہاں پر
ایک چیز یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ قوم ہے وہ یہاں پر اس واقعے میں لومڑی ہے، اور جو بھٹکی ہوئی قوم ہے وہ بھیڑیا ہے، اور خدا کی جو شان ہے وہ شیر ہے۔ تو بھیڑیے نے شیر سے الجھ کر بہت بڑی غلطی کی۔ لومڑی بھیڑیے کے حشر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اس نے اپنے آپ کو شیر کے سامنے فنا کر دیا، شیر نے ان کو نواز دیا۔ اگر تم بھیڑیے کی صفت اختیار کرو گے تو تمہاری تباہی بربادی یقینی ہے، اور اگر تم نے لومڑی کی طرح بھیڑیے سے عبرت حاصل کر کے شیر کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے تو تمہارا بھلا ہے۔ گفت نوح اندر نصیحت قوم را، در پذیرے دس خدا آخر عطا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ خدا کی عطا کو قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عطا کی ہے تم کو، ہدایت، اس کو قبول کرو، سرکشی اختیار مت کرو، خدا کے راستے سے ہٹنے کا کام مت کرو، اور میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش مت آؤ۔ تم اگر میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عتاب تمہارے اوپر ہو جائے گا، کیونکہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں۔ اور جب خدا کا بھیجا ہوا یا خدا کی ذات میں جب فنا ہو جانے والا جب ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ احکام آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ لومڑی کو بھی یہاں پر شیر نے کیا کہا تھا آخر میں؟ تو شیر ہے۔ حالانکہ لومڑی شیر نہیں ہے، لیکن شیر نے کہا تھا لومڑی کو تو شیر ہے۔ بن گرید سرکشاں من نیم من زجاں مردم بجانا میزیم۔ اے سرکش لوگ، سرکشی کرنے والو، غور کر کے دیکھو، میں نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں سرکش قوم سے، میں نہیں ہوں، مطلب میں تم کو انسان ایک عام بشر نظر آتا ہوں، میں وہ نہیں ہوں۔ یہ میری بشریت، یہ میرا انسان ہونا تو میری ظاہری شکل ہے۔ میں اپنی اس جان کے اعتبار سے، جو کہ میری حیوانی جان ہے، بشر ہونے کے اعتبار سے، ایک انسان ہونے کے اعتبار سے جو حیوانی جان ہے، وہ جان کے اعتبار سے تو میں مردہ ہوں، وہ اس کی کوئی حقیقت حیثیت ہے ہی نہیں، لیکن میں اپنے محبوب کی وجہ سے زندہ ہوں، وہ دیکھو۔ اکثر صوفیاء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی امت کو یہی بتایا گیا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری شکل ہے، نظر آنے میں بالکل ایک جیسے ہیں، وہی تقاضے، وہی صورت، وہی انداز، وہی ضرورتیں، ایک بشر کی طرح، لیکن کیا ہے؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ یہ جو فرق ہے نبی کا اللہ کے ساتھ کا، نبوت کا تعلق، رسالت کا تعلق، یہ عام انسان کو نبی سے الگ کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ محبوب کے ذریعے زندہ ہوں، ظاہری اعتبار سے تو مردہ ہوں، جسمانی اعتبار سے تو تمہاری طرح ہی ہوں، جیسے تم مردہ ہے ویسے میں بھی مردہ ہوں، کہ کوئی حقیقت حیثیت ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر باطنی احوال سے دیکھا جائے، باطنی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پھر میں تو محبوب کے ساتھ زندہ ہوں۔ اس کو دیکھو اور اسی سے فرق کرو۔ چوں زجاں مردم بجانا زندہ ام نیست مرگم تا ابد پائندام۔ جب اپنی جان کے اعتبار سے میں مردہ ہوں اور محبوب کے ذریعے سے زندہ ہوں، تو یاد رکھو کہ جب جو شخص محبوب کے ذریعے زندہ ہو جاتا ہے اور اس کا محبوب اگر مرنے والا نہیں ہے تو اس کے لیے بھی موت نہیں ہے۔ جب کوئی خدا کی ذات میں فنا ہو جائے تو خدا کو فنا نہیں ہے، بقا ہے، تو اس کو بھی بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ ہر کاشف اسرار بقا نے یہ کہا ہے، جو بقا کے رازوں کا جاننے والا ہوتا ہے وہ ہر آدمی نے یہی بات کہی ہے۔ ہر کاشف اسرار بقا نے یہ کہا ہے، باقی میں فنا ہونے میں فانی کی بقا ہے۔ چوب مردم از حواسات بشر حق مرا شد سم و ادراک و بصر۔ چونکہ میں بشری حواس کے اعتبار سے، ہیومن سینسز کے اعتبار سے مردہ ہوں، لیکن چونکہ اندر سے میں خدا کے ساتھ پیوست ہوں، اس کے ساتھ زندہ ہوں، تو اب یہ ہوتا ہے کہ میرا کان، میرا احساس، میرا ادراک، میرا پرسیپشن اور میری بینائی، سائٹ، سب اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے۔ چونکہ من نیستم این دم زہوست پیش این دم ہر کے دم زد کافروست۔ چونکہ میں نہیں ہوں،
میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھی اس کی طرف سے ہو رہا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو کہا جاتا ہے بولنے کے لیے وہ بولتے ہیں، جو وحی ہوتی ہے وہ بولتے ہیں۔ تو یہاں نوح علیہ السلام بھی وہی کہہ رہے ہیں، میں نہیں ہوں، اور جو کچھ میں بول رہا ہوں وہ میرا کلام نہیں ہے، مجھے جو کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں، اور جو مجھ کو کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں۔ تو جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اس کا کلام ہے، تو جب اس کا کلام ہے تو اس کے کلام کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں اگر کوئی آئے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اللہ کے مقابلے میں جو کوئی بھی آئے گا کافر ہو جائے گا۔ پیش ایدم ہر کے دم زد کافر است، جو اس دم میں دم مارے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ہست اندر نقش این روباہ شیر سوئے این روباہ نشایت شد دلیر، جو نبی ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر آپ آئیں گے تو پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے گا، جیسے کہ اولیاء اللہ کے بارے میں بھی حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں، جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ گرز روئے صورتش میں نگروی غرش شیراں عزومی نشنوی، اگر تو اس صورت کے اعتبار سے، ایکسٹیریل ایکسپیکٹ کے اعتبار سے اگر اللہ کے نیک بندے کا گرویدہ نہیں ہونا چاہتا، ان سے تعلق نہیں جوڑنا چاہتا، ان کا ادب نہیں کرنا چاہتا، ان کی تعظیم نہیں کرنا چاہتا، ان کو دل میں نہیں بٹھانا چاہتا، ان کو لائٹ لینا چاہتا ہے، تو یہ تیری بدنصیبی ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کیا تو ان کے اندر بھی شیروں کی جیسی گرج نہیں سن رہا ہے؟ کیسی گھن گرج کے ساتھ بات کرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے اور اپنی بات بول کے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے سورما ان کی مخالفت میں آ جاتے ہیں، جان کی پرواہ نہیں ہوتی ان کو، کسی سے نہیں ڈرتے، مگر اپنا جو میسیج ہے وہ برابر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کمزور نہتہ اکیلا آدمی تبلیغ کرنے کے لیے نکل پڑا ہے ہزاروں دشمنوں کے بیچ، اور کوئی دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا پا رہا ہے، تو یہ عام انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے نا۔ سمجھنا چاہیے اس کو دیکھ کر تو کم از کم کہ کچھ تو طاقت ہے جو پیچھے کام کر رہی ہے۔ گر نبودے نوح را از حق یدے پس جہانے را چساں برہم زدے، اگر نوح علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام خود سے ایک نیا مذہب لے کے پیش ہو چکے ہیں، اللہ کا دین کا کوئی تصور نہیں ہے، تو غیر ضروری کی تبلیغ ہے، یہ من گھڑت باتیں پھیلا رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر نوح علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہوتی تو ذرا سوچو وہ جو فرعونیوں کو طوفان میں، سمندر میں جو غرق ہونا پڑا وہ کس وجہ سے ہونا ہوتا؟ کیا نوح علیہ السلام کے اندر یہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ طاقت تھی کہ سارے فرعونیوں کو اس طرح سے غرق کر دے سمندر میں؟ یقیناً باطنی مدد ہوئی ہے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی ہے۔ صد ہزاراں شیر بود اندر تنے ہر دو عالم را ہمی دید ارزنے، حضرت نوح علیہ السلام کے ایک جسم میں لاکھوں شیر تھے۔ تم ان کو سمجھ رہے ہو کہ بس ایک نہتے انسان ہے ہماری طرح کے، ایسا نہیں تھا، ان کے اندر لاکھوں شیر تھے۔ وہی تھی روب دبدبہ ہیبت جو کافر ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مٹھی بھر لوگوں سے ڈرا کرتے تھے، وہ طاقت تھی۔ وہ ایک روب دبدبہ ہوتا ہے، ایک ہیبت ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، حالانکہ وہ کسی کو ڈراتے نہیں ہیں، کسی کو غصہ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کرتے، کسی کا نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی کس وجہ سے آپ ڈر رہے ہیں؟ انہوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ تو خود کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن پھر بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ تو کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کیونکہ ان کے جسم میں لاکھوں شیر ہوتے ہیں چھپے ہوئے۔ ہر دو عالم را ہمی دید ارزنے، اور ان کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ دونوں عالم کو، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، دنیا میں جو کچھ ہے سب کو محض ایک دانہ سمجھتے ہیں۔ ارزن کہتے ہیں
ایک دانہ ہوتا ہے، اس کو چینا کہتے ہیں، باجرہ سمجھیے آپ، باجرہ کا دانہ، ملٹ. تو پوری کائنات کو، چاہے وہ یہ دنیا ہو وہ دنیا ہو، دونوں جہاں کو وہ محض ایک دانہ سمجھتے ہیں، اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اور عام انسان جو ہوتا ہے، دونوں میں بنیادی طور پر فرق یہ ہوتا ہے، اگر اس کے پاس بھی کچھ نہ ہو، اس کے پاس بھی کچھ نہ ہو. تو دنیا دار آدمی، اس کے پاس اگر کچھ نہ ہو تو کچھ ہے. جن لوگوں کے پاس کچھ ہے، جب وہ ان کو دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آتا ہے، کاش میرے پاس بھی یہ ہو، کاش میرا بھی گھر ایسا ہو، چاہے کاش میرے پاس بھی ایک ایسی گاڑی ہو، کاش میری بھی جو ہے ایسی زمینیں ہوں، جائیدادیں ہوں. تو دنیا داروں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، کاش میرے پاس یہ رہے، کاش میرے پاس وہ رہے، منہ میں پانی آتا ہے ان کے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایسی ہزاروں چیزیں آ جائیں وہ لائٹ لیتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں دونوں جہاں دانہ ہے، محض ایک چھوٹا سا. او بروں رفتہ بدس ماو منے، او چو آتش بود عالم خر منے. وہ ماں و من سے تو کنارہ کش ہو ہی جاتے ہیں، میرا ہمارا یہ ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. اور دنیا ان کے سامنے کھلیان ہے. جیسا وہ کھیتی باڑی کے بعد جب فصل کاٹتے ہیں کسان، تو پوری فصل کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، پوری ایسا بکھری ہوئی ہوتی ہے ان کی فصلیں کاٹنے کے بعد. اب اس میں کیا ہوتا ہے، جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں فصل میں، کسان کیا کرتے ہیں، وہ الگ نکال لیتے ہیں. جو بازار میں جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، دانے وغیرہ، یہ ہے جو اپنے کام کی چیزیں الگ الگ نکال لیتے ہیں. باقی جو بچ جاتا ہے بھوسا وغیرہ، اس کو کیا کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں. تو یہ جو جلانے والا جو ویسٹ مٹیریل ہے، اس کو کہتے ہیں کھلیان. تو ان کی نظر میں دنیا ہی کھلیان ہے، وہ آگ ہیں اور دنیا کھلیان ہے. اونچو آتش بود عالم خرمن ہے، وہ آگ کی طرح ہیں اور دنیا ان کی نظر میں خرمن ہے، کھلیان ہے. چونکہ خرمن پاس عشرے او نداشت، او چنا شعلہ براں خرمن گماشت. اب یہاں پر آگ بہت اہم نقطہ آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. دنیا میں ایک اصول، ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ پھل دیتا ہے نا، جھاڑ کو لگاتا ہے. تو اگر آپ فصل کاٹیں گے، جا کر دیکھیں گے کسان کو فصل جو کاٹتا ہے وہ، تو اس میں اگر آپ تول کر دیکھیں تو ویسٹ کم رہتا ہے یا پھل کم رہتا ہے؟ پھل کم رہتا ہے، ویسٹ زیادہ رہتا ہے. اس کے جو بیکار چیزیں نکلتے ہیں، چھلکے، اس کے جو ہے ڈنڈیاں، کانٹے، پتہ نہیں کیا 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 رہتا ہے وہ. اگر آپ اس کو بازو رکھیں، جو بازار میں بکنے والی چیز ہے اور جو بیکار پھینک دینے والی چیز ہے، اگر آپ دونوں کو نکالیں گے تو بازار میں بکنے والی چیز تھوڑی رہتی ہے. جو کام کی چیز ہوتی ہے، جس کے لیے اس نے وہ فصل اگائی، وہ کم ہوتی ہے ویسٹ پروڈکٹ کے بنسبت، وہ زیادہ ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کا طریقہ بھی ایسے ہی ہے. انسان کو کھلیان کی رعایت کرنی چاہیے، اور اگر کوئی کھلیان کی رعایت نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس کھلیان کو پر آگ مسلط کر دے گا. اب کیا مطلب اس کا؟ بات ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ یہاں پر بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے، کمائی، اس کی محنت کا صلہ، یا کچھ تو محنت سے زیادہ ملتا ہے کبھی کبھار، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ کو نکالنا چاہیے، کمائی میں سے حصہ. اور پرانے دور میں طریقہ تھا کہ جتنی بھی کمائی ہوتی تھی کسی کو 10% نکال دیتے تھے. جیسے کمائی ہوتی 10% اللہ کے راستے میں نکال دیتے، دین کے لیے، علم دین کی خدمت کے لیے، یا وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، ان کے لیے. جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دی، ان کی خدمت بھی دراصل دین کی خدمت ہے، تو اس کے لیے پہلے نکال دیا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں عشر. یہ والنٹری ہوتا ہے، آج بھی ہے یہ قاعدہ. پہلے تو اوبلیگیٹری ہوا کرتا تھا، واجب ہوتا تھا پرانی قوموں پہ 10% نکالنا، لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کمی کر دی، صرف 2.5% تک لا کے روک دیا زکوٰۃ کی شکل میں. وہ بھی سب کے اوپر نہیں ہے،
وہ بھی جو صاحب نصاب ہیں صرف ان پر ہے، تو یہ obligatory ہے. لیکن 2.5% صاحب نصاب پر زکوٰۃ یہ obligatory ہے، فرض ہے. لیکن والنٹری اعتبار سے یہ ہے کہ 10% نکالنا چاہیے، اور وہ بھی ہر کسی کو جو کما رہا ہے، جو کما رہا ہے، بھلے آپ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، بھلے ہی آپ غریب کیوں نہ ہو، آپ 1000 کما رہے ہوں گے، 10% نکال دو. تو یہ ہوتا ہے عشر، 10% وہ حصہ. اس کو انگلش میں ٹائتھ کہتے ہیں، TITHE، ٹائتھ. اور یہ جو ہے اس کے جو روٹس ہیں ٹائتھنگ، اس کے روٹس بہت پرانے ہیں. آپ کو بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ پہلے کے لوگوں کو یہ لازم تھا کہ 10% نکالا کریں. آج بھی یہ اصول ہے 10% کا، لیکن ان کے لیے جو وہ باطنی فیض حاصل کرتے ہوئے اپنی کمائی میں برکت لینا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں اس برکت کے اثرات لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے صرف، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. کیونکہ یہ والنٹری ہے، رضاکارانہ طور پہ نکالنے والی چیز ہے، تو اس کے لیے سب کے اوپر لازم نہیں کہا گیا. لیکن اس کی بہت برکت ہے. جو لوگ نکالتے ہیں ان کے مسائل دنیاوی آسانی سے حل ہوتے ہیں. نہیں نکالے مرضی آپ کی، کوئی ضروری نہیں ہے. ہر کے او درپیش ای شیر نہاں، بے ادب چوں گرگ بے کشایت دہاں. جو شخص اپنے اس چھپے ہوئے شیر کے سامنے بھیڑیے کی طرح بے ادبی سے زبان کھولے گا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کا طریقہ اختیار کرے گا. ہم چو گرگ آں شیر بر دراندش فانتقمنا منہم بر خاندش. تو وہ شیر بھیڑیے کی طرح اس کو بھی پھاڑ دے گا، اور پھر یہ کہے گا فانتقمنا منہم. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہے، ہم نے ان سے بدلہ لے لیا. شیر نے کہا تھا بھیڑیے کے حوالے سے، ہم نے بدلہ لے لیا. پھر اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. بزرگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، صوفیوں کے ساتھ ادب احترام کا برتاؤ کرنا چاہیے. ان کی مدد کرو تو ٹھیک، تمہارے لیے بہتر. نہ کرو گے بھی تو کم از کم ان کے ساتھ بدتمیزی تو مت کرو، ان کی بد احترامی تو مت کرو، ورنہ وہ تو کچھ کریں گے نہیں آپ کو، کیونکہ وہ تو رحمت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو کچھ کرتے نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو منتقم ہے، جو اپنے محبوبوں کی بے عزتی اس کو گوارا نہیں ہوتی ہے، وہ آ جاتا ہے پھر مقابلے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو جائے تو آپ کے پنپنے باقی رہنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. پاش پاش ہو جائیں گے. شان ربوبیت سے ٹکراؤ کرنے والا پاش پاش ہو جاتا ہے. زخم یابد ہم چو گرگ از دست شیر، پیش شیر ابلہ بوت کو شد دلیر. وہ شخص لومڑی کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، کیونکہ لومڑی اب شیر کے قریب ہو گئی ہے، شیر کی محبوب ہو گئی ہے. شیر نے لومڑی کو بھی شیر کہہ دیا ہے، اور شیر نے سارا شکار لومڑی کے حوالے کر دیا ہے. اب ایسے میں اگر آپ لومڑی کے ساتھ بدتمیزی بھی کریں گے تو بھی شیر کو غصہ آ جائے گا، اور وہ شیر کے ہاتھ سے زخم کھائے گا ایسا کرنے والا. اور وہ بے وقوف انسان ہے جو شیر کے سامنے دلیر بنے، شیر کے سامنے بولڈ ہو کے جائے. یعنی اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جانا ہے، اور وہ بے وقوف آدمی ہی کر سکتا ہے. فول ہے وہ جو ایسا کرتا ہے. کاش کے یہاں زخم بر جسم آمدے، تا دل و ایمان سلامت مان دے. کاش وہ زخم جسم پر لگتا. یہ جو زخم ہے جو تم روح کے اوپر لے رہے ہو، اس سے اچھا یہ ہے کہ جسم پر ہی لے لیتے. تم اپنے جسم کے لیے اپنی روح کو نقصان پہنچا رہے ہو ایسا کر کے. جس چیز سے تم نے اپنی روح کو تباہ و برباد کر لینے کا راستہ اختیار کیا ہے، وہ تباہ و بربادی اس سے اچھا یہ ہے کہ جسم پر لے لیتے، کیونکہ ایک دن تو وہ فنا ہونے والا ہے، تاکہ دل اور ایمان تو سلامت رہتے. قوتم بگزست چوں اینجا رسید، چوں توانم کردنی سر را پدید. اب آپ مولانا روم کہتے ہیں کہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں وہ اس سے آگے بیان کرنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ میری قوت اب یہاں پر جواب دے رہی ہے. بعض باتیں ایسی نکل رہی ہیں کہ ایک تو مجھے حکم نہیں ہے اس سے آگے کچھ بیان کرنے کا، دوسری بات ہر آدمی اس
اس ریلیٹڈ باتیں سمجھ نہیں سکتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ اتنے کچ فہم اور نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں کہ ایسی باتوں کو بھی الگ رنگ دے دیتے ہیں. اب جیسے کہ آپ کو کہا گیا کہ 10% آپ ان لوگوں کے لیے وقف کر دو جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. اب ایک مولانا اگر یہ بات تقریر میں بولنے لگے تو سامعین کیا کہیں گے؟ دیکھو مولانا اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں نا. تو ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے مولانا روم اشارہ تو دے رہے ہیں، اچھی بات سمجھا تو رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اب میں نے بیان کر سکتا، میری قوت جواب دے رہی ہے. چوں توانم کردہ نہیں سرا پدید، میں اس راز کو کس طرح ظاہر کروں جو اس کے پیچھے ہے، وہ تو میں ظاہر نہیں کر سکتا، وہ ایک راز ہے. لیک ہم رمزے بگویم باشما بو کے در یابے دگر دید آشنا. لیکن تمہیں ایک اشارہ کرتا ہوں، ایک اشارے میں ایک بات بولتا ہوں. کھل کے بات نہیں بول سکتا، بعض چیزیں ایسی رہتی ہیں جو راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ کھل کے نہیں بول سکتے. ہاں اشارہ دیتا ہوں، اگر اشارہ سمجھ میں آ جائے تو سمجھو تم کو اس کا حصہ ملنا تھا، مل جائے گا. نہیں، اگر اشارہ بھی نہیں سمجھ میں آئے تو سمجھ لو کہ یہ سمجھنا تمہارے بس کی بات ہے بھی نہیں. شاید اس امید میں کہ شاید تم سمجھ جاؤ اور واقف ہو جاؤ. ہم چو آروباہ کم عشقم کنید پیش اوروباہ بازی کم کنید. تم لومڑی کی طرح کم کھایا کرو. جیسے لومڑی نے کہا کہ سب کچھ آپ کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، اس کی طرح کم کھایا کرو. اس کے حوالے کر دو، وہ جو دے دے گا دے دے گا. اپنی خواہشوں کو ختم کر دو. پیش او روبا بازی کم کنید. اب دیکھیے، اب ہم چو آروبا کم عشقم کنید، لومڑی کی طرح، روبا کہتے ہیں لومڑی، لومڑی کی طرح تم کم کھاؤ، زیادہ کا مطالبہ مت کرو. اس کے سامنے بھوکے رہنے کو ترجیح دو، لیکن اس کے سامنے لومڑی پن ظاہر مت کرو. لومڑی پن کا مطلب ہوشیاری، چالاکی، ہیلا بازی. ریزنز مت بناؤ، فیک ریزنز. ہر جگہ ایک ہی بات مولانا روم کر رہے ہیں. آپ دیکھیے، اس سے پہلے بھی آپ نے کہا تھا یہ بات کہ اگر غلطی ہو بھی جائے تو اقرار کر لو، ہیلے مت بناؤ، بہانے مت بناؤ، فیک ریزنز مت پیش کرو، چالاکی مت دکھاؤ. جملہ ما و من بپیش او نہید مالک ملکوس ملکو را دہید. یہ ما اور من جو ہے اس کے سامنے چھوڑ دو. تمہارا جتنا ما اور من ہے، میں، میرا، ہم، ہمارا، یہ سب اس کے سامنے لے جا کر چھوڑ دو، پٹک دو. یہ یاد رکھو، ملک کا مالک وہ ہے، مالک الملک وہ ہے، تو تمہاری سلطنت بھی اسی کے حوالے کر دو. شیر نے شکار کیا، سارا شکار اس کی محنت سے آیا ہے، تم تو صرف ساتھ گئے تھے بچوں کی طرح انگلی پکڑ کے. تو لومڑی نے اس کے حوالے کر دیا، یہ سب آپ ہی کا ہے، اس نے تینوں بھی دے دیا. تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. اگر تم نے اپنا سارا معاملہ اس مالک الملک کے سپرد کر دیا تو ہر غم سے پیچھا چھڑاؤ. تم اپنے ہر غم سے اپنے آپ کو نکال لو گے. سپردگی کی جو دولت ہمارے ہاتھ آئی، غم حیات سے پیچھا چھڑا لیا ہم نے. چوں فقیر آئید اندر راہ راست شیر و سید شیر خود آنے شماست. یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں، وہ یہی راستہ ہے. سیدھے راستے میں آؤ اور فقیر بن کر آؤ. اگر تم سیدھے راستے پر آؤ اور اس غنی کے سامنے فقیر بن کر آؤ، جیسے کہ وہ خود کہتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر ہو. تو سیدھے راستے پہ آؤ اور فقیر بن کر آ جاؤ. پھر شیر بھی تمہارا ہے، شیر کا شکار بھی تمہارا ہے. پھر وہی بات، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات. سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ. ذاک او پاکست صبحاں وصف اوست بے نیازستو ز مغز نغز پوست. اس لیے کہ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے. اور پاک ہونا تو اس کی صفت ہے، اس کی صفت ہی پاک ہونا ہے. نجاست کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں ہے وہاں پر. تو جہاں آپ مثال دے رہے ہیں کہ جہاں پر پاک ہونا صفت بن جاتا ہے،
کوئی چیز جب خراب ہونے کا چانس ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس کو چھلکا نہیں لگاتے. وہ چھلکے سے بے نیاز ہے. پھل کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چھلکا لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ, تاکہ وہ چھلکے میں جب تک رہے پھل خراب نہ ہو. لیکن جو چیز خراب ہونے والی ہے ہی نہیں سرے سے, اس کو چھلکا کیوں لگائیں؟ وہ چھلکے سے بے نیاز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس طرح کے کسی چھلکے سے بے نیاز ہے. دنیا جہاں کی ساری چیزیں وہ چھلکا ہیں اس کی نظر میں. ہر شکارو ہر کراماتے کے ہست, از برائے بندگان آشے است. ہر شکار جو کچھ تم کما رہے ہو تمہاری کمائی, اور ہر کرامت یعنی ہر نعمت جو تم کو مل رہی ہے, every prize and every gift of grace that exists is for the sake of servants of that king. یہ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے اصل میں وہ اللہ کے نیک بندوں کا ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ زمین وراثت ہے ہمارے نیک بندوں کی. یہ زمین میں جو کچھ ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کی وراثت ہے, باقی لوگوں کو تو ان کے صدقے میں مل رہا ہے. ہر شکارو ہر کراماتے کے ہست, از برائے بندگان آشے است. ہر شکار اور ہر کرامت سے مراد یہی ہے گفٹ آف گریس. اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ایک خاص قسم کی چیز دیتا ہے, عطا کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں کرامت. نعمت, ہر نعمت, ہر شکار, جو کچھ بھی ہے وہ سب اس بادشاہ کے غلاموں کے لیے. گفت لیس اللہ بکاف عبدہ تان گردد بندہ ہر سو ہی لجو. اور اس نے خود فرمایا ہے کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے یہ, الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ کافی ہے, وہ سارے کام خود دیکھے گا اپنے بندے کے. تو وہ بندے بنو, تمہارے کام ہو جائیں گے. تو جو لوگ ویسے بندے بن جاتے ہیں ان کو اپنے کاموں کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اللہ تعالیٰ خود کرا دیتا ہے. وہ درخواست بھی جب دیتے ہیں کہ میرا یہ کام بنا دیجئے, ان کو چپ کرا کے بھیجا دیتے ہیں. تم کیوں فکر کر رہے ہو, وہ تو ہمارے ذمہ ہے, ہم کر دیں گے, تم کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے, خاموش بیٹھو اپنا کام کرو, وہ ہمارے ذمہ ہے, ہم کر دیں گے, جب کرنا ہے کریں گے. اور وہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں. گفت لیس اللہ بکافین عبدہ تانا گردد بندہ ہر سو ہی لجو. اور اس نے خود فرمایا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے تاکہ بندہ ادھر ادھر بھٹکتا نہ رہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کا یہ بندہ کسی اور کے دروازے پر جائے, نہ جائے ادھر ادھر کہیں بھی. ہمارا بندہ ہے, صرف ہمارے پاس آنا, کسی کے پاس نہیں جانا. ان کے پاس کام بنانے کے لیے, ان کے پاس کام بنانے کے لیے کیوں جائے اس کا بندہ, جبکہ مالک خود کام بنانے والا موجود ہے. ہر کے او برحق توکل می کند, او بجائے خود تفضل می کند. جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے, ایک مقام پہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. سورہ طلاق میں فرمایا گیا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے سچے دل سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی آپ وہی بات کو دوسرے طریقے سے بیان کر رہے ہیں. ہر کے او برحق توکل می کند, ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے, او بجائے خود تفضل می کند, یہ اس کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اس کے خود کے بھلائی کے لیے ہے, اسی کا خود کا بھلا ہوگا ایسا کرنے سے. آنکھ کے دولت آفرید و دو سرا, ملک و دولت ہا چے کارایت ورا. جس نے دولت اور دونوں جہاں پیدا کیے, اللہ تعالیٰ نے ساری دولتیں سارے جہان اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیے ہیں. تو اب یہ ملک, یہ دولتیں, یہ حکمرانیاں, یہ دنیا کی چیزیں اس کے کیا کام کی؟ وہ تو تمہارے دینے کے لیے بنایا اس نے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے وہ بندوں کے لیے بنایا ہے, اللہ کے کیا کام کی؟ سونا چاندی مال دولت گاڑی بنگلہ اللہ کے کام کی یہ چیزیں ہیں, وہ تو تمہارے لیے ہی بنایا ہے.
پیش صبح پس نگہداری دل نا نگردید از گمان بد خجل. اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے سامنے اپنے دل کی حفاظت کرو. کوئی ایسی چیز دل میں آنے مت دو کہ تمہارے اندر کسی بھی قسم کی بدگمانی پیدا ہو اور پھر تم کو شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ وہ دلوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر کیا چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، تو اس لیے حفاظت کرو. کو ببینت سر و فکر و جستجو ہم چو اندر شیر خالص تارے منہ. وہ راز فکر اور طلب کو اس طرح دیکھ لیتا ہے، آپ کے اندر کے رازوں کو، آپ کے طلب یعنی آپ کی خواہشوں کو، آپ کی دعاؤں کو، آپ کے آرزوؤں کو، جو کچھ آپ کے دل میں چل رہا ہے وہ، اور آپ کس چیز کی فکر کر رہے ہیں، کیا جستجو کر رہے ہیں، وہ سب کو جانتا ہے. اور ایسے جانتا ہے ہم چو اندر شیر خالص تارے منہ، ایسے ہی جانتا ہے جیسے کہ ایک وائٹ اور سفید اور شفاف پیور ملک کے اوپر اگر ایک بال آ جائے تو آپ کو نظر آتا ہے. تارے منہ، تھریڈ آف ہیئر، ایسے جانتا ہے. آنکھ او بے نقش و سادہ سینہ شد، نقش ہائے غیب را آئینہ شد. جو شخص بے نقش بے عیب دل صاف رکھنے والا ہوتا ہے وہ غیب کے نقوش کا آئینہ بن جاتا ہے. جو شخص بے نقش یعنی بے عیب صاف دل رکھنے والا اور کسی سے کینہ کپٹ نہیں، کچھ نہیں، ویسا رکھنے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر تو صرف ادھر ہے، ادھر والوں کیا دیکھے گا وہ. تو اس کا دل جو ہے، اس کے دل کے اوپر اسرار الہی کے راز کھلنے لگتے ہیں، وہ آئینہ ہو جاتا ہے. اب اس کے دل کو دیکھو اور وہاں کی چیز معلوم کر لو. آئینے کا کام کیا ہے؟ ادھر کا ادھر دکھاتا ہے. مومنے او مومنی تو بے گماں درمیانے ہر دو فرقے بے کراں. بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بلا کسی شک و شبے کے، وہ بھی مومن ہے، تو بھی مومن ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی مومن ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی مومن ہے اور تو بھی مومن ہے اگر سچے ایمان والا ہے، اس درجے والا ہے تو. لیکن فرق ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق. پھر آپ اس کو دوسرے معنی میں لے سکتے ہیں کہ ایک فنا ہو جانے والا مومن، ایک عام مومن. بظاہر تو وہ بھی مومن ہے، تو بھی مومن ہے. بظاہر تو بھی مومن ہے اور وہ بھی مومن ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو گیا ہے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ایسا سینس بھی ہوتا ہے. چوں زنت او نقد مارا بر محک پس یقیرا باز دانت او سے شک. جب وہ ہمارے سونے پر جو کچھ کیش ہوتا نا، کیش یا سونا جو بھی آپ بولیں گے، اس کا ایک اوریجنل ہوتا ہے، ایک ڈپلیکیٹ ہوتا ہے. تو سونا بھی ڈپلیکیٹ ہو سکتا ہے نا، تو اس کو ایک کسوٹی کہتے ہیں نا، اس پہ ڈال کے چیک کرتے ہیں کہ اصلی سونا ہے یا نقلی سونا ہے. اسی طرح نوٹس وغیرہ ہیں، ڈپلیکیٹ نوٹس بھی آ سکتے ہیں. تو ایک خاص قسم کی علامتیں ہوتی ہیں، لوگ اس کو دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ اصلی ہے یا نقلی. تو آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو سونا ہے، یہ جب وہ سونے کو کسوٹی پر رگڑتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، سچا مومن، ہمارے سونے کو جب کسوٹی پر رگڑ کر چیک کرتا ہے تو آسانی کے ساتھ یقین کو شک سے الگ الگ کر لیتا ہے. ایک اور بات یہاں پر ہے، آپ یاد رکھیے کہ ایک عام انسان ہے جو ایسے صاف دل والا نہیں ہے. اس کے دل میں جو، دماغ میں جو باتیں آتی ہیں، وہ اس کے اندر تمیز نہیں کر پاتا کہ اس میں الہام کون سا ہے اور وسوسہ کون سا ہے. عام جو پریشانی ہے لوگوں کی، یہ شکایتیں لوگ کرتے ہیں کہ کچھ بات ہمارے ذہن میں آئی، ہم کیسے پہچانیں کہ یہ خدا کی جانب سے ہے یا شیطان کی جانب سے ہے، الہام ہے یا وسوسہ ہے. تو یہاں پر اس کی وضاحت کر رہے ہیں. صاف دل والا مومن جب ہوتا ہے تو جب وہ کوئی بات اس کے ذہن میں آتی ہے تو اس کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، وہ کسوٹی پہ ڈال کر چیک کر لیتا ہے یہ الہام ہے یا وسوسہ ہے، معلوم ہو جاتا ہے اس کو. چوں شود جانش میں حق نقدہا پس ببینت نقرا و خلبرا. جب اس کی جان نقدوں کی کسوٹی بن جاتی ہے، اس کی جان خود کسوٹی بن جاتی ہے.
اگر آپ کو بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے، آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ الہام ہے یا وسوسہ ہے، اس کے سامنے پیش کرو، وہ بتا دے گا، کیونکہ اس کی جان کسوٹی بن گئی ہے۔ تو وہ کھوٹے اور کھرے کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کھوٹا کیا ہے، کھرا کیا ہے، اصلی کیا ہے، نقلی کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہوا کرتی تھی کہ پہلے کے بادشاہ لوگ صوفیوں کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کو بلاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور ان کے بیٹھنے سے ان بادشاہوں کی نہ صرف یہ کہ رہنمائی ہوتی تھی بلکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی۔ تو اب یہ جو صوفیوں کی جو بات ہے یہاں پر آگے مولانا روم بیان کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ۔ شنو از نے چون حکایت